शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरह बाब हादी अशर का 18वां दर्स। आज के दर्स के ज़ैली अनामीन हैं। पहला उन्वान है कि सिफ़ात सबूतिया को सल्बिया पर मुक़द्दम क्यों किया। दूसरा, सिफ़ात सबूतिया में से सबसे पहले कादिर मुख्तार का ज़िक्र क्यों किया। तीसरा, फ़ाइल मुख्तार और फ़ाइल मूजब में क्या फ़र्क होता है। और चौथा ज़ैली उन्वान है कुछ इस्तिलाहात की वज़ाहत। आज हम शारे की इबारत पढ़ेंगे। अकूलों से इबारत जो शुरू हो रही है ना, लम्मा फ़ारगा मिन इस्बात ज़ात शरअ फ़ी इस्बात सिफ़ात। शारे कहते हैं कि अल्लामा हिल्ली ने वाजिबुल वजूद के इस्बात के बाद वाजिबुल वजूद की सिफ़ात का बयान शुरू किया है। और सिफ़ात में से भी सबसे पहले सिफ़ात सबूतिया का तज़किरा किया है। इसकी दलील कि सिफ़ात सबूतिया को सल्बिया पर मुक़द्दम क्यों किया है। शारह के बक़ौल चूँकि सिफ़ात सबूतिया वजूदी सिफ़ात हैं और वजूद अदम से अशरफ व अफज़ल होता है और अशरफ को गैर अशरफ पर मुक़द्दम करना चाहिए। इस लिहाज से या इस वजह से सिफ़ात सबूतिया को पहले बयान किया, क्योंकि ये वजूदी सिफ़ात हैं। इनमें सिफ़ात के होने की बात की जाती है, जबकि सल्बिया में नफ़ी की जाती है। लिहाजा सिफ़ात सल्बिया अदमी है और वजूद अदम पर मुक़द्दम है, इसलिए कि वजूद अशरफ है। ये पहले उन्वान की वज़ाहत हो गई। दूसरा उन्वान कि सबसे पहले कादिर मुख्तार का ज़िक्र क्यों किया है। बाकी भी तो सिफ़ात हैं, सबसे पहले इस सिफ़त को क्यों लाए हैं। शारे कहते हैं इसकी वजह यह है कि हम बात कर रहे हैं खल्क़ व सुन की। असर से मुअस्सर का वजूद साबित करते हैं। कायनात है तो इसका कोई बनाने वाला है, तो खल्क़ व सुन का लाज़िमा कुदरत है, जैसा कि आगे चलकर मज़ीद बयान हो जाएगा, इसकी वजाहत होगी। और हमने जो अल्लामा हिल्ली के मतन की तशरीह करते हुए ये कहा था ना कि जो दलील कादिर मुख्तार के होने की है, उस दलील से न सिर्फ ये कि वाजिब ताला का कादिर मुख्तार होना साबित होता है, बल्कि ख़ुद मूजिद का होना भी साबित होता है। इस लिहाज से इसको सबसे पहले बयान किया। तीसरा उन्वान जो है वो कि कादिर मुख्तार का मतलब क्या है। शारह और दीगर जो मुतकल्लिमीन हैं उनके नज़दीक कादिर मुख्तार वो होता है जिसके लिए फ़ेल का अंजाम और तर्क बराबर हो, यानी चाहे तो इरादे के साथ फ़ेल अंजाम दे और तर्क करना चाहे तो फ़ेल को तर्क कर दे। ये है फ़ाइल मुख्तार। इसके मुकाबले में फ़ाइल मूजब होता है। फ़ाइल मूजब उसके बरअक्स है, उसके लिए अंजाम व तर्क बराबर नहीं होते। जैसे सूरज निकलता है तो रोशनी उसकी आ जाती है, वो अपनी रोशनी को खुद रोकना चाहे तो रोक नहीं सकता। आग उसका काम जलाना है, वो खुद आग चाहे तो जलाने के अमल को रोक नहीं सकती। इसी तरह सैलाब जो है उसका काम चीज़ों को बहा ले जाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो चाहे तो किसी चीज़ को बहा ले जाए, चाहे तो छोड़ दे। ये चीज़ उसमें नहीं है। बस ये हो गया कादिर मुख्तार का मतलब। और अगला हमारा उन्वान ये है कि फ़ाइल मुख्तार और फ़ाइल मूजब में फ़र्क क्या है। शारे ने यहाँ पर 3 फ़र्क बयान किए हैं। पहला फ़र्क ये कि फ़ाइल मुख्तार वो है जिसके लिए किसी चीज़ का अंजाम देना या तर्क करना बराबर हो, यानी उसके लिए फ़ेल, यूँ समझ लें कि फ़ेल का अंजाम देना और तर्क करना दोनों तराजू के 2 पलड़ों की तरह उसके लिए बराबर हैं। इसके मुकाबले में मूजब होता है। मूजब के लिए ये चीज़ें बराबर नहीं होती, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। तो ये पहला फ़र्क हो गया मुख्तार में और मूजब में। मुख्तार के पास इख्तियार है, इरादा है, चाहे तो अंजाम दे चाहे तो तर्क कर दे। मूजब के पास ये इरादा नहीं होता। दूसरा फ़र्क क्या है
کہتے ہیں کہ فاعل مختار وہ ہے جو فعل کو انجام دینے سے پہلے اس کا علم بھی رکھتا ہے اور اس کے متعلق ارادہ بھی رکھتا ہے، جبکہ فاعل موجب نہ علم رکھتا ہے نہ ارادہ ہے۔ سورج کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں روشنی دے رہا ہوں اور میری روشنی سے زمین والے انسان فائدہ اٹھا رہے ہیں، سورج کو اس کا نہ علم ہے نہ ہی وہ اس کا ارادہ کر سکتا ہے۔ فاعل مختار وہ ہوتا ہے کہ جس کو علم ہوتا ہے کام کا، جیسے انسان ہوتا ہے کوئی کام، مثلا وہ پانی پینا چاہتا ہے تو پہلے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں پانی پی سکتا ہوں، اسے پانی کا علم ہے اور وہ ارادہ بھی کر سکتا ہے کہ میں ابھی پانی پیوں گا، یا اس کو چھوڑنے کا ارادہ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں پیوں گا۔ یہ دوسرا فرق ہو گیا۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ فاعل مختار کا فعل اس کی ذات سے متأخر اور الگ ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم ہیں نا، انسان ہیں، انسان فاعل مختار ہے، مثلا وہ ابھی موجود ہے لیکن پانی پینے کا جب ارادہ کرے گا تو تب پیے گا نا، پانی کے پینے کا عمل بعد میں ہوگا، انسان پہلے موجود ہے۔ کھانا کھانے کا عمل، پڑھنے کا عمل، کتاب ہم اٹھا کے پڑھتے ہیں، یہ تو نہیں کہ جب سے ہمارا وجود ہو تب سے ہم پڑھ رہے ہوں، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو فاعل مختار کا فعل اس کی ذات سے الگ اور متأخر ہو سکتا ہے، جبکہ فاعل موجب کا فعل اس سے الگ نہیں ہوتا، وہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ یعنی جب سے سورج ہے اس کی روشنی ہے، جب سے آگ ہے حرارت ہے، جلانے والا عمل ہے، لہذا ان میں دوئیت نہیں ہے، جبکہ فاعل مختار کے فعل اور فاعل میں دوئیت ہوتی ہے، یعنی فعل اور فاعل دو الگ چیزیں ہوتی ہیں، جبکہ فاعل موجب میں دو الگ چیزیں نہیں ہوتی۔ یہ تین فرق ہو گئے۔ چوتھا ہم نے عنوان رکھا تھا کہ کچھ اصطلاحات کی وضاحت کریں گے۔ ایک اصطلاح لفظ عالم ہے، عالم نہیں بلکہ عالم۔ عالم کا معنی ہوتا ہے جاننے والا، جبکہ عالم کا مطلب ہے کل موجود ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جتنی کائنات ہے، جو بھی موجودات ہیں، سب کو کیا کہتے ہیں علم کلام میں؟ عالم کہتے ہیں۔ دوسری اصطلاح ہے محدث۔ محدث کا لفظ بھی ہم نے استعمال کیا گزشتہ درس میں استدلال کرتے ہوئے۔ محدث وہ ہوتا ہے جس کا وجود مسبوق بالغیر یا مسبوق بالعدم ہو، یعنی اس سے پہلے کوئی اور وجود ہو یا اس سے پہلے عدم ہو، کچھ بھی نہ ہو، فرض کر لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو محدث وہ ہے جس سے پہلے کوئی اور وجود ہو یا جس سے پہلے عدم ہو، جبکہ قدیم ہوتا ہے اس کے برخلاف۔ قدیم سے پہلے، قدیم نہ تو مسبوق بالغیر ہے نہ مسبوق بالعدم ہے، اس سے پہلے عدم بھی نہیں، اس سے پہلے کوئی اور فعل بھی نہیں۔ تیسری اصطلاح جس کو واضح کرنا ہے وہ ہے جسم۔ جسم کہتے ہیں وہ چیز جو جگہ گھیرتی ہے، متحیز، لہو حیز یا هو المتحیز۔ جسم کیا ہے؟ متحیز ہے۔ الذی یقبل القسمۃ فی جہات ثلاث، تین جہات میں تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ تین جہات سے مراد طول، عرض اور عمق۔ حیز یا مکان کسے کہتے ہیں؟ یہ اصطلاح کو بھی واضح کر دیں، کہتے ہیں حیز یا مکان دونوں ایک ہی چیز ہیں، اصطلاح ہیں، الفاظ الگ ہیں، اصطلاح ایک ہی ہے۔ حیز سے مراد مکان ہے، مکان سے مراد حیز ہے۔ اور حیز کیا ہے؟ هو الفراغ المتوہم الذی یشغلہ الاجسام، وہ فرضی خلا ہے جس کو اجسام جا کے گھیرتے ہیں۔ یہ فرضی خلا کا لفظ بڑا کیا ہے، معنی خیز ہے، اس لیے کہ مکان کوئی حقیقی چیز کا نام نہیں ہے۔ مکان ایک ہم فرض کرتے ہیں کہ فلاں جسم ہے وہ کسی مکان میں پڑا ہے، حالانکہ وہ مکان اس جسم کا ہونا وہی اس کا مکان ہے، جسم سے الگ کوئی مکان نہیں ہوتا۔ یہ بہرحال فلسفیانہ بات ہے، وہ فلسفے میں آپ جا کے مزید تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہاں اتنا ہی سمجھ لیں کہ وہ خلا سمجھ لیں کہ جس میں کوئی چیز آتی ہے اس کو مکان کہتے ہیں۔ اور حرکت کیا ہے؟ اس کی تعریف ہم پہلے بھی کر چکے ہیں گزشتہ درس میں، حصول الجسم فی مکان بعد مکان آخر، ایک مکان کی جگہ دوسرے مکان میں چلے جانا، یہ ہے حرکت۔ اور سکون کیا ہے؟ دوسرے لمحے میں بھی اسی مکان میں بھی آ جانا۔ تو یہاں پر لمحے کو حرکت اور سکون کی تعریف کے لیے زمان یا لمحات کو سمجھنا ضروری ہے، اور لمحات اور زمان کا زمان پہ انہوں نے تذکرہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ زمان اور مکان کی بات علم کلام اور فلسفہ میں تھوڑا سا فرق رکھتی ہے، وہ آگے چل کر آپ پڑھیں گے۔ فی الحال اتنا جو واضح ہو رہا ہے وہ سمجھ لیں
کہ اس ساری تمہید سے یہ ثابت کرنا مقصد ہے کہ عالم محدث ہے، اور جو بھی چیز محدث ہو اس کو ایک محدث کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ محدث بھی قادر مختار ہونا چاہیے۔ اس کی عبارت پڑھ لیں، اقولو لما فرغ من اثبات الذات شرع فی اثبات الصفات۔ اقولو یعنی شارح کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جب مصنف ذات کے اثبات سے فارغ ہو گئے، یعنی ذات واجب الوجود کو ثابت کر چکے، تو شرع فی اثبات الصفات، اب انہوں نے صفات کو ثابت کرنا شروع کر دیا۔ وقدم الصفات الثبوتیۃ، اور اس میں سے بھی پہلے صفات ثبوتیہ کو بیان کیا، لأنہا وجودیۃ، صفات ثبوتیہ کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ صفات وجودی ہوتی ہیں، والسلبیۃ عدمیۃ، جبکہ صفات سلبیہ عدمی ہوتی ہیں، ان میں تو نفی کی جاتی ہے، خدا مرکب نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی جسم نہیں، ہر جگہ نفی نفی ہے۔ والوجود اشرف من العدم، وجود عدم سے اشرف و افضل ہوتا ہے، والاشرف مقدم علی غیرہ، اور اشرف غیر اشرف پر مقدم ہے، لہذا صفات ثبوتیہ کو مقدم کرنا چاہیے، اور اسی لیے انہوں نے کیا ہے۔ اور اسی ذیل میں ایک اور عنوان کہ وابتدا بکونہ قادرا، اللہ نے صفت قدرت کو سب سے پہلے، ایک تو یہ کہ صفات ثبوتیہ سے شروع کیا ہے، دوسرا یہ کہ صفات ثبوتیہ میں سے بھی سب سے پہلے صفت قدرت کو لے کر آئے ہیں۔ کہتے ہیں لاستدعاء الصنع القدرہ، اس لیے کہ تخلیق اور صنع کا تقاضا ہی قدرت ہے، جیسا کہ ثابت ہوگا۔ وَلْنَذْكُرْ هُنَا مُقَدْمَةً تَشْتَمِلُ عَلَى ذِكْرِ مُفْرَدَاتِ هَذَا الْبَاحث، اب یہاں ایک مقدمہ ہم ذکر کر رہے ہیں جس میں ان کیا ہے وہ مفردات کی وضاحت ہے یا ان اصطلاحات کی وضاحت ہے۔ فنقول، سب سے پہلے کیا ہے؟ القادر المختار، تعریف قادر مختار کسے کہتے ہیں؟ هو الذی ان شاء ان یفعل فعل، قادر مختار وہ ہے جو چاہے کسی کام کو انجام دینا تو فعل، اس کو انجام دے لے۔ وَإِن شَاءَ أَن يَتْرُكَ ترکا، اگر وہ چاہے اس فعل کو چھوڑنا، ترک کرنا چاہے تو ترکا، وہ اس کو چھوڑ بھی دے، اس کے لیے چھوڑنا بھی ممکن ہو، دونوں چیزیں۔ مع وجود قصد و ارادت، اس کے ساتھ قصد و ارادہ بھی ہونا چاہیے، ارادے کے ساتھ فعل کو انجام دے، ارادے کے ساتھ ترک کرے، اسے قادر مختار کہتے ہیں۔ والموجب بخلافہ، جبکہ فاعل موجب اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس اختیار نہیں ہے، فعل و ترک کا اختیار نہیں ہے۔ والفرق بینہما من وجوہ، قادر اور مختار کے درمیان، قادر مختار اور موجب کے درمیان کچھ فرق بھی ہیں، وہ تین فرق یہاں انہوں نے بیان کی ہے۔ الاول ان المختار یمکن الفعل والترک معا، مختار وہ ہوتا ہے جس کے لیے فعل اور ترک دونوں ہی برابر ہوتے ہیں، دونوں ہی اس کے لیے ممکن ہوتے ہیں، بالنسبت الی شیء واحد، ایک ہی شے کے لیے، ایک چیز کو چاہے تو انجام دے، چاہے کو چھوڑ دے۔ کتاب اٹھا کے کھول کے پڑھنا ہے، پڑھنا چاہے تو پڑھ سکے، نہ چاہے تو کتاب کو بند کر کے رکھ دے۔ والموجب بخلافہ، جبکہ فاعل موجب اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی اس میں فعل اور ترک برابر نہیں ہوتا۔ الثانی، دوسرا فرق، ان فعل المختار مسبوق بالعلم والقصد والارادۃ، فاعل مختار کا فعل ایسا فعل ہے جس سے پہلے علم و قصد و ارادہ موجود ہوتا ہے، قصد و ارادہ ہے، علم ہے اس فعل کا، پھر اس فعل کو انجام دے، ارادہ کیا ہے پھر اس فعل کو انجام دے۔ بخلاف الموجب، جبکہ جو فاعل موجب ہے وہ اس کے برخلاف ہوتا ہے، یعنی فاعل موجب کے پاس نہ تو اس فعل کا علم ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے متعلق ارادہ ہوتا ہے۔ الثالث، تیسری چیز، ان فعل المختار یجوز تاخیرہ عنہ، فاعل مختار وہ ہے کہ جس کے فعل کا اس فاعل سے مؤخر ہونا جائز و ممکن ہے، یہاں یجوز و بمعنی یمکن ہوا ہے، یعنی ممکن ہے فاعل ہو اور اس کا فعل نہ ہو۔ وفعل الموجب لا ينفك عنہ، جبکہ فاعل موجب وہ ہوتا ہے جس کا فعل اس سے جدا نہیں ہوتا۔ بس تیسرا فرق کیا ہو گیا؟ فاعل مختار کا فعل اس سے جدا ہو سکتا ہے، فاعل موجب کا فعل اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ کالشمس فی اشراقہا، سورج اپنی روشنی کے معاملے میں دیکھے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج ہو اور روشن نہ ہو، جب روشن نہیں ہوگا تو سورج ہی مٹ جائے گا، تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر اس کو سورج نہیں کہیں گے۔ والنار فی احراقہا، اسی طرح آگ
جلانے کے لحاظ سے، حرارت کے لحاظ سے حرارت اس سے جدا نہیں ہوتی، متأخر نہیں ہوتی۔ آپ کہیں کہ بھئی آگ جلا لیتے ہیں تو آگ کے اندر کوئی چیز ڈال لیتے ہیں، گھنٹے بعد جلا لے گی، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، جیسے ہی ڈالیں گے جلا دیں گے۔ کچھ اور اصطلاحات کی وضاحت، والعالم، عالم کسے کہتے ہیں؟ کل موجود سوی اللہ تعالیٰ، اللہ کے علاوہ جتنی موجودات ہیں سب کو عالم کہتے ہیں۔ والمحدث هو الذي وجوده مسبوق بالغیر او بالعدم، محدث وہ ہے جس کا وجود مسبوق بالغیر یا مسبوق بالعدم ہو، یعنی اس سے پہلے کوئی دوسری چیز ہو یا اس سے پہلے عدم ہو۔ والقدیم بخلافہ، جبکہ قدیم وہ ہے جو اس کے برعکس ہوتا ہے۔ والجسم هو المتحیز الذي يقبل القسمۃ فی الجہات الثلاث، جسم کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز ہے جو جگہ گھیرتی ہے، متحیز ہے یعنی جگہ گھیرتی ہے، اور جہات ثلاث یعنی طول و عرض و عمق میں تقسیم کو قبول کرتی ہے، یعنی اس کو طول و عرض و عمق میں بانٹا جا سکتا ہے کہ یہ اس کا طول ہے، یہ اس کا عرض ہے، یہ اس کا عمق ہے۔ والحیز والمکان شیء واحد، حیز و مکان ایک ہی چیز کا نام ہے۔ وهو الفراغ المتوہم الذی یشغلہ الاجسام بالحصول فیہ، اور حیز یا مکان سے مراد وہ فرضی خلا ہے کہ جس کو اجسام گھیرتے ہیں جب اس میں واقع ہوتے ہیں، بالحصول فیہ یعنی جب اس میں واقع ہوتے ہیں۔ والحرکت ہوا حصول الجسم فی مکان بعد مکان آخر، حرکت کیا ہے؟ کسی جسم کا ایک مکان میں آنا دوسرے مکان کے بعد، یا سادہ لفظ میں یوں کہیں ایک مکان کے بعد دوسرے مکان میں چلے جانا، اس کا نام حرکت ہے۔ والسکون حصول ثان فی مکان واحد، ایک ہی مکان میں باقی رہنا، جہاں تھا وہیں رہے، جیسے مبنی ہوتا ہے گرامر میں کہ جس حالت میں ہوتا ہے اسی حالت میں رہتا ہے۔ سکون بھی یہ ہے کہ جس مکان میں تھا اسی مکان میں باقی رہے، اس کو سکون کہتے ہیں۔